अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरा खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें तो लोग समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे शौहर, हमारे बच्चे, हमारे वालदैन, हमारे वालदैन, बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला, हम सबको हक को हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। अल्लाह ताला हम सब के इस वक्त में, इस दौरे कुरान के वक्त में, हमारी उम्र के वक्त में बहुत बरकत दे। अल्लाह ताला हमारे इल्म में, हमारे अमल में, और अल्लाह ताला इसको कबूलियत का दर्जा बख्शे। अल्लाह ताला आपने हमको रमज़ान तक पहुंचा दिया, अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए जो है वो मग़फ़िरत का सबब बना दे। आमीन। आज हमारी जो है वो छठा सिपारा चल रहा है और सूरह मायदा से हम शुरू करेंगे। रज़िया मौजूद हैं। जी रज़िया बहन, आप इसकी तिलावत कर लें, 2 आयत की। जी रज़िया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। हमारा आज दौरा कुरान का जो है वो 8वां दिन है और हमारे दौरा कुरान का मौजू क्या है? फी ही ज़िक्रुकुम, जिसको हम हर दफ़ा अपने लिए जो है रिमाइंड कराते हैं कि फी ही ज़िक्री, इसमें मेरा ज़िक्र है। अगर मेरे अंदर कुछ भी अक़ल है, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमको अक़ल दी है, एहसाने तक़वीम पे पैदा किया है, तो इस अक़ल का जो है हम कुछ काम लें और अपना ज़िक्र ढूँढें। और मेरा ज़िक्र किस अंदाज से है, अच्छे अंदाज से है या बुरे अंदाज से, हम में से हर शख्स ये ज़रूर मेहनत करे, जितना भी पढ़ें रोज़ाना उसमें अपना ज़िक्र ज़रूर तलाश करें, है ना? और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने जो है सूरह निसा की तकमील की है और सूरह बकरा हमने पहले पढ़ी। सूरह बकरा में 11 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह आले इमरान में 7 मरतबा और सूरह निसा में 9 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ चुका है ना? और सूरह निसा के सारे अहम मौजू जो है हम
کیونکہ سورہ نساء جو ہے کافی مشکلات قرآن میں سے ہے، اور یہ چوتھے سپارے سے شروع ہوئی تھی، پانچویں اور پھر چھٹے تک گئی ہے نا، یعنی کہ آیات 1 to 23 جو ہے وہ چوتھے سپارے میں تھیں، پھر 24 سے 147، 24 to 147 ہمارے پانچویں سپارے میں، اور یہ چھٹا سپارہ جو ہم نے کل شروع کر دیا تھا وہ 48 to 176 ہے نا۔ تو آج ہمارا الحمدللہ سورہ مائدہ سے آغاز ہے، اور سورہ مائدہ کیونکہ شریعت کی تکمیل شریعت کی تکمیل ہو رہی ہے، تو ہم کو بہت ہی اس کو جو ہے وہ دھیان سے سننا ہے، اور اس کے یا ایھا الذین آمنو پورے قرآن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آیا ہے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 16 مرتبہ ہے، اور پورے قرآن میں 89 ٹائمز۔ اور سورہ نساء کے اہم موضوع جو شروع ہوئے تھے ان کی تکمیل بھی سورہ مائدہ میں ہے، جس میں جو ہے عورتوں کو کا جو ہے وہ لوگ وارث بن جاتے تھے، پھر اس کے علاوہ باطل طریقے سے مال کھانا، قتل کرنا، سوسائڈ، پھر جو ہے شراب کی حرمت، تیمم کی آیات تھیں، وضو کی، پھر نماز کے بارے میں اسلامی ریاست کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، پھر جہاد کا ذکر بار بار آیا تھا کہ اکیلے بھی اور مل کر بھی، پھر دوست اور دشمن میں تمیز، عدل و انصاف کا حکم، شعوری ایمان کی ہدایت، کافروں کو دوست نہ بنانا، یہ سارے اہم موضوعات جو ہے ہم نے الحمدللہ پورے کر لیے ہیں نا۔ اور ہم ہر دفعہ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ذکر کے کیا کیا میننگ ہیں، اور اس کی قسمیں کتنی ہیں، کہ ذکر بالقلب، ذکر باللسان، اور ذکر بالجوارح ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس پہ تو ہم فوکس کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی موضوعات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ کہاں پہ میرا ذکر ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی ساری آیات جو ہے ہم نے کل کی تھی، اور آج جو ہے سورہ مائدہ شروع ہوگی، اور آپ دیکھیے گا کہ بہت ہی تسلسل سے جو ہے تواتر سے جو ہے متواتر احکامات آئیں گے، اور جو شروع ہوں گے یا ایھا الذین آمنو سے۔ جیسے بچے بعض دفعہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک امی گھر پہ نہیں ہے تو سکون، جیسی امی آئی تو انہوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا، یہی تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم یہ ہے۔ تو یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ ایسا نے تقویم بنا کے جو ہے جو ہماری باڈی وائز جو ہے فزیکلی ہم کو جو ایسا نے تقویم بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اور مزید جو ہے وہ علم سکھانے کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم کو بتایا کہ اس دنیا میں رہنے کے کیا طریقے ہیں، یعنی کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو واقعی اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہمارے دل سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز بتا دی، ہماری اتنی اتنی عمریں گزر گئی اور ہم نے ابھی تک جو ہے اس پر جو ہے وہ دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ لیکن شکر ہے کہ ابھی بھی اگر ہم جڑ گئے ہیں، ہم اور لوگوں کو جو ہے جوڑنے والے بنے، اور خود بھی جو ہے اسے اور زیادہ تفکر اور تدبر کریں نا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پہلا حکم ہے اور پہلی آیت ہے اس میں سورہ مائدہ کی، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو کس چیز کا حکم دے رہے ہیں جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ معاہدوں کو پورا کیا جائے۔ اوفو بالعقود ہے نا، اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا کہ اپنے عقد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے عقدۃ النکاح ہے نا، تو جو ہے عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے عہد کے لیے، وہ عہد جو ہم جو ہے پکا عہد کرتے ہیں نا اس کو بھی عقود کہتے ہیں، اور عقد کی جمع ہے عقود۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ معاہدوں کو پورا کریں، جو ہم کہیں اس پر عمل کرنے والے بنے، ان میں کمی نہ کی جائے، ان کو توڑا نہ جائے۔ اور اس آیت میں وہ تمام معاہدے شامل ہیں، ہے نا۔ کون کون سے؟ نمبر 1 ہے نا، یہ ضرور لکھا کریں، ہمیشہ کہتی ہوں اپنا پرسنل قرآن نوٹ بک اور پین ضرور رکھا کریں۔ تو سب سے پہلے کہ وہ معاہدہ جو میرا اور اللہ تعالیٰ کا ہے، وعدہ الست، جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اس کی عبودیت
यानी अपने आप को अब्द मानना, उसको पूरी तरह कायम रखना। अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने कहा था कि आप ही हमारे रब हैं, तो उसको पूरा कायम रखना, उसके हुकूक में कोई कमी ना करना, ये सारी चीजें, उसकी जो है अताअत करना, उसकी नाफरमानी ना करना। फिर दूसरा मायदा जो बंदे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान है, कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, आपकी इत्तिबा और आपकी अताअत। क्योंकि हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लिया है, तो हमने एक मुआहदा कर लिया, और उन्होंने रोल मॉडल बना के हमको जो दिखाया, हम उसको देखें और उस पर अमल करें हैं। फिर बंदे का जो है और किस किस से मुआहदा होता है, उसके अपने वालिदैन, उसके अजीज व अकारिब के दरमियान, उनके साथ हुस्न सुलूक, सिला रहमी, क़िता रहमी से बचना। हम्म, और वो सारे मुआहदे जिसमें अल्लाह ताला ने हमको जो है आसानी और तंगी में जो है, और फराखी में जो है लोगों का ख्याल करना है, दोस्ती के हकूक के बारे में, इंफाक फी सबीलिल्लाह, ये सारी चीजें। फिर वो मुआहदे भी जो हम पीछे सारे पढ़ते आए हैं, जो मामलात में होते हैं, खरीदो फरोख्त में है ना, लेन देन में है, ये सारी चीजें भी इसी में ही आती हैं। फिर मुसलमानों का एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना, अल मुस्लिम वाकुल मुस्लिम, ये भी हमारे मुआहदे में आता है। तो इस हुक्म में दीन के तमाम बुनियादी बुनियादी अहकामात और उनसे निकलने हुए, जिनको कहते हैं उसूल और फुरूक, जब हमने वरासत के कवानीन पढ़े थे हमने मिलके सूरह निसा में, तो हमने क्या पढ़ा था कि कुछ तो उसूल होते हैं, कुछ फुरू फुरू क्या होता है ब्रांचेस। जैसे हमारे रिश्तेदारी में भी जो हम सिला रहमी करते हैं, जो जितना करीब है उसका उतना ज्यादा, फिर उसके बाद हम फिर इसी तरह जो है, जाहिर है कि हमारे हमसायों के, ये भी मुआहदे में शामिल है कि इतना ज्यादा हमसायों के हुकूक की बात की गई कि हम लोग को तो वाकई डर लगता है कि हम तो कुछ ख्याल ही नहीं करते हमसायों का, है। पता ही नहीं होता कि कौन रहता है और क्या, कौन क्या करता है, किस मुश्किल के शिकार है। तो ये इसमें जो है ये सारे मुख्तसरन जो है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जामे आयात में से है, और उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहल्लिहिम। इसमें जो है मवेशी किस्म के तमाम जानवर आ जाते हैं। मवेशी किस्म के जानवरों में जो है ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, और फिर साथ में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, बहीमतुल अनाम। बहीमतुल अनाम जो है वो जो वेजिटेरियन होते हैं, वो जानवर जो है जो चर चुकते हैं और जो गोश्त नहीं खाते हैं, जो आदमखोर नहीं होते हैं, उनको जो है जाहिर है कि वो हलाल नहीं है हमारे लिए। फिर जब हम इन आयात पे तफसीर डेप्थ में आएंगे तो और बहुत सारी तफसीलात हमको पता चल जाएंगी। बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय वो, यानी मवेशी की तो बात की, उसके अलावा भी बहुत सारे जानवर जैसे हिरन है, खरगोश है, इस तरह के भी जो कुछ बर्ड्स हैं हमारी, जिनको हम खा सकते हैं। तो इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहल्लिस सैद व अंतुम हुरम, यानी कि ये आगे इसका जिक्र आएगा, लेकिन सिर्फ जो है ये जो हलाल चीजें हैं वो उस वक्त जो है वो हराम हो जाती हैं जब हम एहराम की हालत में होते हैं, है ना। तो उसमें शिकार को अपने लिए हम शिकार नहीं कर सकते, उसकी जिक्र आया है। और बेशक इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह ताला जो चाहता है हुक्म देता है। तो ये अल्लाह ताला की जो है वो हुदूद और कुयूद, हुदूद और कुयूद, क्या अल्लाह ताला ने हमारे लिए पाबंदी लगाई है, क्या हमारे ऊपर जिम्मेदारी की है, ये सारी चीजें अब आगे जो है वो चलेंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुहिल्लु शआइरुल्लाह वला शहरुल हराम वला खदिया वला कलाइद वला आमीनल बैतल हराम। कह लोगो जो ईमान लाए हो, जी अल्लाह ताला, हम अल्लाह ताला की निशानियों को बेहुरमत ना करो। अल्लाह के शायर क्या हैं? शायर किसको कहते हैं? शायर जो है वो कहते हैं इस चीज को कि जिससे किसी भी मसलक या मजहब का पता चले। जैसे सिखों की हम कोई खास चीज देखते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने जो है वो जो पगड़ी वो लोग बांधते हैं, तो हम कहते हैं ये सिख है। हम किसी को देखते हैं हिजाब में, तो हम कहते हैं कि ये मुसलमान है। हम कहीं पे जाए नमाज देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कोई ना कोई मुसलमान यहाँ पे है। फिर जो है वो, और इसके अलावा शायरिल्लाह है। शायरिल्लाह जैसे कुर्बानी के जानवर होते हैं, उनको देख के पता चलता है कि ये कुर्बानी की, क्योंकि उनके बाकायदा पट्टा लोग बांधते हैं, और ये जो है वो मसनून भी है। और इसके अलावा जो है और क्या क्या शायर हैं,
کہ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ، مسجد نبوی، یہ سارے شاعر اللہ ہیں۔ تو ہم کو جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے شاعر اللہ کا احترام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ان کو بے حرمت نہ کرو، یعنی یہ نہیں کہ اس سے جو ہے، کیونکہ یہ کسی مسلک عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ تو ہمارے مسلمانوں کے ہیں، اگر کوئی دوسرے بھی مذاہب ہیں ان کے بھی، جیسے کہ صلیب ہم دیکھتے ہیں، ہم چرچ دیکھتے ہیں، ہم سینوگوگ دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ان کے مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہم ان کو جو ہے وہ ایسی بات نہ کریں، ایسا ان کے ساتھ معاملہ نہ کریں کہ ان کو غصہ آ جائے، پھر ہماری آپس کے تعلقات خراب ہوں۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ شاعر کی جو ہے تم بے حرمتی نہ کرو، اور شاعر کی بے حرمتی میں جو ہے حرام مہینے بھی آ گئے ہیں، کہ مہینوں کی تعداد جب سے جو ہے سورہ توبہ میں آیا کہ مہینوں کی تعداد تو 12 ہے، اس میں 4 جو ہے حرمت والے مہینے ہیں، تو اس میں تم لوگ نہ لڑائی جھگڑا کرو، نہ فسوق کرو، نہ کوئی ایسی بات کرو، کیونکہ اس وقت جو ہے لڑائی جھگڑے بہت ہوتے تھے۔ تو یہ 4 مہینوں میں جن کا تعلق کس سے ہوتا تھا؟ حج اور عمرے سے، ہے نا، اس میں ہم ظاہر تفصیل سے کرتے رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے، اور ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں جو ہے وہ نظر خداوندی کی علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہیں، اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل کی خوشنودی کی تلاش میں جو ہے وہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں، یعنی کہ حج کے لیے اور جو ہے عمرے کے لیے ہیں، یا ویسے ہی بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں تجارت کے طور پہ، اور پھر جو ہے وہاں جا کے پھر عمرہ کرتے ہیں۔ تو تم دیکھو کہ کوئی شخص احرام میں ہے تو تم اس کا جو ہے وہ احترام کرو ہم، اور دیکھو کہ ایک گروہ نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کرے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادتیاں کرنے لگو ہم۔ اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ گروہ جو ہے وہ، اس میں ظاہر ہے کہ بہت ہی لمبی تفسیر ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی جو ہے وہ پابندیاں لوگ لگاتے تھے، اور اتنے عرصے تک تو لوگ جو ہے وہ اللہ کے گھر جا ہی نہیں پائے جب مدینہ میں تھے، اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے جانا شروع کیا ہے، تو ان لوگوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے، تو اس لیے غصہ نہ کرو ہم۔ اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مجھے اور آپ کو کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ اب دیکھیے بعض دفعہ جو ہے ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ بظاہر اپنی شکل صورت سے، اپنی حیت سے، اپنی جو ہے پہننے اوڑھنے سے ہم کو اتنے تقوی والے نہ لگے ہیں، لیکن وہ بھی بہت سے نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو، اور تقوی کی چیزوں میں نیکی کے کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ہے نا، جو جو نیکی کے کام ہیں اطاعت کرنے کے، وہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتائے ہیں۔ چیریٹی، انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، کرسچن سب زیادہ چیریٹی کرتے ہیں۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ جس میں بہت ہی دل چھوٹا ہوتا ہے کہ وہاں تو جو ہے اس طرح کی کوئی دن آتے ہیں کرسمس وغیرہ، تو وہ تو فری جو ہے ڈسکاؤنٹ اتنا زیادہ لگاتے ہیں، اور اتنا فری بانٹتے ہیں، اور اتنا گفٹ دیتے ہیں، اپنی پرانی ساری چیزیں نکال کے وہ دے دیتے ہیں، ان کی چیریٹی کے جو ہے ادارے پورے بھر جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں الٹا حساب ہے کہ رمضان میں چیزیں لوگ اور جو ہے وہ مہنگی کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو تم اس میں تعاون کرو، اس کی مدد کرو ہم۔ اور جو ہے تقوی کے کاموں میں، تقوی کے کام سارے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اور تقوی ہی کے کام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے۔ اور ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، جبکہ تم جو ہے گناہ اور حد سے بڑھنے کے کاموں میں جو ہے وہ کسی کی مدد نہ کرو ہم۔ اور زیادہ تر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں تو لوگوں کو پھر بھی برا بنا دیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ جو برائی کے کاموں میں خوب ساتھ دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے گھر کے جو ہے ہم اگر صرف یہی دیکھ لیں ہیں کہ شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، دیکھیے یہ ہمارا جو ہے دونوں لیسن ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ 1 اور 2 لیسن 28 اور یہ 29 ہے، یہ دونوں جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ گناہ کے معاملات میں جو ہے ایک دوسرے کی مدد نہ کرو ہم۔ اور ہم لوگ گناہ کے معاملات میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، مدد کیا کرتے ہیں کہ ہم خود اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اچھے خاصے جو ہے وہ دینی گھرانے ہوتے ہیں، مذہبی گھرانے، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن جو ہے ان کی گھر کی شادیوں میں، اور ایک جو
جس نے پڑھا نہیں ہے قرآن، ان کے گھر کی شادیوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ان کے گھر کے کھانے جو ہے سوچیں، اور جو بھی رسومات ہوتی ہیں، تو وہ ایک طرح سے جو ہے وہ برائی میں ان کی مدد کرنا ہے نا۔ تو اس میں جو ہے یہ، ویسے تو یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ تفصیل طلب باتیں ہیں، اور کیونکہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے سورہ توبہ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم۔ مشرک تو ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں، یہ صاف احکامات دے دیے۔ لیکن عام طور پہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، اور جو ہے کسی نیکی کے کام میں جو ہے مل کے جو ہے اس نیکی کے کام کو اور بڑھانا ہے، نیکی اور پرہیزگاری تقویٰ ہے جس کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور تقویٰ میں سارے ظاہری اور باطنی اعمال جو ہمارے ہیں وہ کون سے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے وہ ہم کریں، اور جس کو منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، یہی تقویٰ ہے نا۔ اور گناہوں، وہ گناہ جن پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جن کے ارتکاب سے انسان گناہ گار اور ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، اور عدوان یعنی کہ حد سے بڑھنا، کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنا ہے، تو بندے پر واجب ہے کہ وہ ہر گناہ اور ہر ظلم سے اپنے آپ کو روکے، دوسروں کو بھی روکے۔ اس لیے بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہوئی ہے نا۔ اور اس کے لیے آپ کو کیا رول بتایا تھا کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف، یعنی نیکی کے شارٹس ہم لگاتے جائیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی، ہے نا۔ یہ ہمارا جو ہے لیسن 29 یہ پورا ہو گیا۔ ہاں، اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ سورہ مائدہ پوری کی پوری جو ہے وہ دیکھیں، جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا اسے آگے اور پیچھے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ یا ہمارا ذہن بن رہا ہوتا ہے یا ہم کو عمل کے لیے مزید چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ آیات ہم حالانکہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، کہ کیا کیا چیزیں حرام ہوئی ہیں، اب پھر یہ بات آ گئی ہے، اور یہ آیت نمبر 3 ہے نا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم پر جو ہے وہ مردار خون، سور کا گوشت، خنزیر یعنی کہ، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یعنی کہ جو قربانی کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے قربانی کریں، اور جو ہے جو گلا گھٹ کر، ابھی پہلی آیت میں کیا آیا تھا کہ جو تم کو بعد میں بتایا جائے، یہ اب بتایا جا رہا ہے، یہ سورہ نساء میں نہیں آیا تھا، یہ سورہ مائدہ میں آ گیا، کیونکہ شریعت کی تکمیل ہو رہی ہے نا۔ تو جو گلا گھٹ کے مرا ہو، یا اوپر سے اوپر سے گرا اور مر گیا ہے نا، بلندی سے گرا، یا کوئی اس کو چوٹ لگی ہے، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا کسی درندے نے پھاڑا ہو، یہ ساری چیزوں سے اگر ہے تو پھر وہ کیا ہے، حرام ہو گیا، وہ حلال نہیں ہے، سوائے کس کے کہ جس کو تم نے زندہ پا کر ذبح کیا، وہ حلال ہو گیا، ہے نا۔ یعنی کہ جو ہے کسی درندے نے پکڑا تو تھا یا اوپر سے گرا تو تھا، لیکن جب ہم نے دیکھا تو اس میں زندگی کے آثار تھے، تو جب زندگی کے آثار تھے ہم نے فوراً اس کی قربانی کی، تو جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ اور کیا چیز جو ہے وہ حرام ہے، وما ذبح، دیکھیے یہ سب سورہ نساء میں نہیں آیا تھا، ابھی اس کی تکمیل میں آ رہا ہے، وما ذبح علی النصب، جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، کسی پیر فقیر جو ہے کسی کے نام پہ جو ہے داتا گنج بخش کے نام پہ اس پہ ذبح کیا گیا ہو، یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے۔ پھر پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا ہے، اتنا ہوگا تو اگر اتنے میچ جیتیں گے تو میں یہ کروں گا، وہ حرام ہو گیا ہے۔ یعنی جو ہے آپس میں لوگ جو ہے جوئے قسم کی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں۔ پانچوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب افعال فسق ہیں، ذالکم فسق۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، تو ہم لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، مجھ سے ڈرو، ہے نا۔ اور بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ لوگ جو ہے لوگوں سے اس طرح سے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ ابھی ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھا، اور آیت نمبر 3 کے جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، دیکھیں یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہے نا۔ یہ جو ہے سورہ مائدہ آپ کو بتایا کہ اس میں شریعت کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس میں دین کے مکمل ہونے کی، دین مکمل ہو گیا اور تم پر نعمتیں تمام ہو گئیں،
नेमतें हम सिर्फ खाने पीने की चीजों को समझते हैं, नेमत ये भी है कि नेमत हिदायत मुझे और आपको अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी दे दी। और जो है नसारा में से किसी ने कहा कि अगर जो है ये आयत हम पर नाजिल होती तो हम इसको ईद का दिन बना लेते हैं, क्योंकि दीन की तकमील की बात है। और हम इस आयत से कितने बेखबर होते हैं, हमको तो पता ही नहीं। सूरह मायदा की आयत नंबर 3 हाईलाइट कर लें हम, कि अल्लाह ताला ने जो है दीन को मुकम्मल किया, मुकम्मल निजाम किस चीज का? इस्लामी निजाम, तहजीब, तमद्दुन, हमारी सोच, हम्म, हमारी सोच, हमारा कौल, हमारा अमल, हर चीज की तकमील। और फिर नेमते हिदायत हम सबको दी अल्लाह ताला ने, और हमारे लिए दीन इस्लाम को जो है मुकर्रर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की। और इसीलिए हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम जिस घर में पैदा हुए, हमारे कान में अजान दी गई, हमको कलमा सिखाया गया, हमको नमाज पढ़ाई गई, हमारे घरों में कुरान मौजूद थे और जिससे हम बेखबर रहे हैं। और ये हराम की बातें जो है अल्लाह ताला ने की, उसके बाद फौरन ही जो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है? फमन सुर्रफी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिस्मिन फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। कोई शख्स भूख से मजबूर होकर, ये इसलिए कि कहीं मर ना जाए है, फिर उसका, हालांकि उसका मिलान उस तरफ ना हो, ये नहीं कि बस एक बहाना बना रहा है कि नहीं हमारे पास तो कोई चीज नहीं है, हर चीज मौजूद है खाने की, लेकिन जो है हम जो है सिर्फ गोश्त ही खाने के चक्कर में है और हम जो है कोशर खा रहे हैं, तो वो गलत है। तो हमें जो है क्या करना है कि जब जो कोई शख्स भूख से मजबूर हो और फिर इन हराम चीजों में से कोई चीज अपनी जान बचाने के लिए खा ले, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है गफूर रहीम है। यसलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात। अब लाइन से जो है ना तय्यिबात का जिक्र आएगा, तय्यिबात का। हम क्योंकि जो है हम कहते हैं कि अच्छा ये अक्सर मुसलमानों के बारे में यही कहा जाता है ना, ये भी हराम है, वो भी हराम है। अभी पीछे हमको ने जो है वो अब्दी मुहर्रमात का जिक्र पढ़ा, और उसमें भी यही हुआ कि मिन वराए ज़र, इनके अलावा सारी की सारी हलाल हैं। तब यहाँ खाने पीने का कि ये हराम है, बाकी सारी चीजें उहिल्ला लकुम तय्यबात, हर तैयब चीज। और जब सिर्फ तैयब का लफ्ज आता है तो उसमें हलाल और सेहत बख्श ग़िज़ा दोनों चीज शामिल होती है। ये सब हमको याद रखना चाहिए ना। तो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल की गई, जिन शिकारी जानवरों को तुमने सुधाया हो, जिनके खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो। अल्लाह ने हमको सिखाया, हमने अपने कुत्ते को सिखाया कि कुत्ता जाके जो है वो जानवर पकड़ के लाया, और इस हालत में वो लाए कि वो पकड़ के लाया है और उसको खत्म नहीं किया है। वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ के रखें, और कौन से जानवर? जो पहले अल्लाह ताला ने मवेशी किस्म के जानवर बता दिए हैं उसको, और उसके अलावा भी जो आपको बताया था बहीमतुल अनाम में कुछ और भी, तो उनको तुम खा सकते हो, अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम, यानी कि उस तरह से कुर्बानी करो। इन अल्लाह सरीउल हिसाब। अब ये चीजें बहुत सी लोग अभी भी कराची में भी लोग रह रहे हैं, वो भी जाके शिकार करते हैं ऐसी जगहों पे जाके, और अक्सर कोई हमको देखने वाला नहीं होता है। तो अल्लाह ताला इसीलिए बार बार जो है वो तकवे की बात करते हैं और सरीउल हिसाब की बात करते हैं। फिर अल यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, यानी कि जब से ये आयत नाजिल हुई और जब से दीन मुकम्मल हुआ और शरीयत की तकमील हुई, तो सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए। अब इसमें जो है बहुत ही हमको जो है ख्याल से जो है चलना है कि अहले किताब का वो खाना हलाल है जो हमारे लिए हलाल है। अगर वो शराब पी रहे हैं तो हमारे लिए हलाल नहीं है, अगर वो खंजीर खा रहे हैं हमारे लिए हलाल नहीं है। वैसे तो उनके लिए भी हराम ही थी, लेकिन वो अहले किताब हैं और वो अपने घर में इन चीजों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम हर चीज नहीं खा पी सकते उनके यहाँ। और उनकी औरतों से भी तुम शादी कर सकते हो, है ना? ये भी बात है कि शादी करो मोमिन औरतों से और अहले किताब की औरतों से। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस चीज पे बहुत नाराज होते थे कि जब मोमिन औरतें मौजूद हैं तो हम अपनी औरतों को छोड़ के जो है वो क्यों सोचें कि हम अहले किताब की औरतों से करें हम, हैं? तो पहले तो मोमिन औरतों को हम देखें हैं, है ना, जो मुसलमान घराने में पैदा हुए, जिनको हम देख सकते हैं उनमें क्या क्या खूबियां हैं। ना कि हम कहीं बाहर जाएं और हम किसी जो है क्रिश्चियन से या यहूदी से शादी कर लें।
اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ عورت جو ہے وہ پورے گھر کی جو ہے ذمہ دار ہوتی ہے، رب البیت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہی جو ہے ظاہر ہے اس کی گود میں سارے بچے پرورش پاتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ ایمان جو ہے مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو اس میں اجازت ضرور دی ہے، لیکن ہم سب کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے نا۔ اور اس کے بعد اگلا لیسن ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں طہارت کے مسائل میں، اس لیے اس کو ہم تیزی سے کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جی اللہ تعالیٰ، اب یہ جو سارے احکامات ہوتے ہیں یہ کتنے جو ہیں ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہمارے دل میں آتی ہے کہ اس طرح سے تو ہم کبھی بھی اپنی صفائی کرنے کے قابل نہ ہوتے اگر یہ احکامات نہ ہوتے ہیں۔ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیاں تک دھو لو، ہے نا۔ وَإِذَا قُمْتُمْ، یعنی کہ جب تم نے نیت کی کہ اب نماز پڑھو گے تو تمہاری وضو ہونا ضروری ہے، اور وضو جو ہے وہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی، یہ بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کے گناہ، اور پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے گناہ، اور اسی طرح سے ہمارے سارے گناہ سے ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ اور نماز ہم کو مزید جو ہے وہ طہارت سے پاکیزگی ہم کو عطا کرتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنا اس طرح سے ہے کہ جیسے جو ہے دن میں 5 مرتبہ آپ کسی نہر میں جا کے نہا لیں، اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ بہت ساری جو ہے پس منظر ہے اس کا کہ کچھ صحابہ نے جو ہے وہ پانی ٹھنڈا استعمال کر لیا، اور اس سے جو ہے وہ بیمار ہو گئے، اور زخم جو ہے وہ یہ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ یہاں پہ آیا ہے کہ زخم ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے غسل کیا یا ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ تیمم کے احکامات ہیں نا، تیمم کے احکامات بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ہے نا۔ کہاں کہاں جب جنابت کی حالت ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، یا بیمار یا سفر کی حالت میں ہو، تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگائے، یہ بھی ہم نے کل ہی پڑھی ہیں ساری چیزیں۔ اور اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا ملنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے نا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اب جو ہے اس طرح کے بنے بنائے بھی وہ مل جاتے ہیں کہ جس پہ ہاتھ مارتے ہیں تو وہ پاک مٹی ہاتھ میں آ جاتی ہے نا، تو اس پر ہاتھ مار کے اپنے پہلے جو ہے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور پھر ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لیا کرو نا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم سفر میں ہو یا گھر میں بھی اگر ہو، مقیم ہو اور پانی نہیں ملے تو تم تیمم کر سکتے ہو، چاہے تمہاری غسل کی حاجت ہو چاہے وضو کی حاجت ہو، تو اس سے بھی ایک سینس آف وہ پاکیزگی کا طہارت کا جو ہے وہ انسان کو احساس ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ لیسن 30 الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے نا۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہے ہمارا شروع ہوتا ہے یہ لیسن 31 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، ہے نا، 8۔ یہ بھی جو ہے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ہے نا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں ابھی کل ہی ہم نے پڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کس نام سے پکارا ہے؟ ایمان والے کہہ کے ہم، اے ایمان والوں۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم انصاف کی گواہی دیں۔ انصاف کی گواہی سے کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی جج نہیں ہیں، دیکھیں اس میں کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اس میں قوامین بالقسط تھا، اور اس میں تھوڑا سا فرق، قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ میں اور آپ اللہ کے لیے کتنی دفعہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے میں کس کس طرح سے کھڑی ہو سکتی ہوں؟ ہم لوگ دیکھیے ایک دوسرے کو جو ہے بعض دفعہ جو ہے وہ افطاری میں بلاتے ہیں، یہ تو رمضان کا مہینے میں، اور ویسے بھی ایک دوسرے کو جو ہے ہم گیٹ ٹوگیدر رکھتے ہیں، اور گیٹ ٹوگیدر میں جو ہے ہم کتنی کتنی ڈشز بناتے ہیں، اور اس میں اللہ کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو کم سے کم اللہ کے لیے کھڑے ہونا
کہ जो है वो सीखें किस तरह से हिकमत से बात की जाए। जब भी जो है हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएँ, अपने दोस्तों को बुलाएँ, अपने मोहल्ले वालों को बुलाएँ, कोई गेट टुगेदर रखें, तो थोड़ा-सा हिकमत के साथ अल्लाह ताला की बात तो करें। हुँ? और इसमें फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जजेस का भी जो काम है वो पूरे इंसाफ के साथ करें, जो गवाह है, आयत दैन में हमने पढ़ा कि जिसके पास इल्म है वो इनकार ना करे, है ना? वो गवाह बने और कातिब भी इनकार ना करे और वो इंसाफ के साथ लिखे, हैं? और फिर गवाहों को तुम तंग ना करो, लोग गवाह बनने में भी कितना डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें कव्वामीन लिल्लाह में आती हैं और शुहदा बिल क़िस्त, इंसाफ के गवाह बन जाओ। और इसके अलावा बीइंग डॉक्टर, हम सबको ज़हन में रखना चाहिए कि कितने डॉक्टर हमारे इस वक़्त मौजूद हैं, जो डॉक्टर नहीं भी हैं, वो हो सकता है जाके मुतालबा करते हों कि डॉक्टरी सर्टिफ़िकेट लेने के लिए कहीं एग्ज़ामिनेशन लेना हो तो भई डॉक्टर का सर्टिफ़िकेट काम आ जाएगा। तो मैं देखूँ कि क्या मैं सही सर्टिफ़िकेट दे रही हूँ या नहीं दे रही, वो भी झूठी शहादत, है ना? इम्तिहान में गलत नंबर देना, किसी को कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, है ना? किसी को हमने दे दिया कि भई उसको नौकरी अच्छी मिल जाए, हमने कोई बहुत ही आला किस्म का जो कि वो है नहीं। अगर वो है और हमने दिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम उसकी अच्छी शफ़ाअत करने वालों में हमारा नाम होगा, है और हमको भी अजर मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो गलत डॉक्टरी सर्टिफ़िकेट, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, कर्ज़ के लेन-देन के गवाह बनना या अदालतों में जो है वो गवाह कहाँ से जो है पकड़ के लाए जाते हैं, हैं? जो कि होते भी नहीं है गवाह, कितनी-कितनी फीसें लेके जो है वो गलत गवाही दे देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्योंकि अब इस्लामी निज़ाम कायम हो रहा है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम हो गया है, एक पूरा निज़ाम जो है तहज़ीब व तमद्दुन जो है वो कायम होनी है। तो इस वज़ह से अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि हम सबको कह रहे हैं अल्लाह ताला कि कूनू कवामिन लिल्लाह शुहदा बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। अब जब सूरह निसा में जो आयत आई थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि उसमें जो है ये फ़रमाया कि चाहे बेअनफ़ुस अपने नफ्सों के खिलाफ तुम्हारे अगर आए, तो भी तुम सच ही बोलो। तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ, तुम्हारे अक़रबा के खिलाफ, तो भी तुम सच बोलो, हैं। और यहाँ पे अगर किसी कौम की दुश्मनी तुमसे इतनी ज़्यादा है और तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं तो इसके हक़ में कभी गवाही ना दूँ, तो अल्लाह ताला ने यहाँ भी पकड़ लिया है कि किसी कौम की किसी ग्रोह की दुश्मनी तुमको इतनी मुश्तइल ना कर दे, इतने गुस्से में ना कर दे कि तुम इंसाफ से फिर जाओ। है ना? ए दिलु, अदल करो, अदल करो, हुवा अक़रब, ये तक़वा के करीब है। अगर हम मुत्तकीन में अपने आप को रखना चाहते हैं, हम अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बार-बार तक़वे की वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला जानता है जो भी तुम अमल करते हो। और जो पहले उसमें जो हमने लेसन 1 किया था तो आपको बताया था कि हमारी जो बयान सुनने हम जाते थे, जो मैं बहुत ही छोटी थी, वो क्या कहती, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। तो मैं और आप ये चीज़ ज़हन में रखें हम। अगर अच्छा हम अमल कर रहे होंगे तो इसमें हमको तक़वियत होगी, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं, कोई मुझे कुछ भी कहे। और अगर मैं कोई बुरा अमल कर रही होंगी तो इससे मैं डर जाऊँगी कि अल्लाह ताला ने तो देख लिया, अब मेरा कौन-सा जो है नामा-ए-अमाल मेरा कितना ख़राब हो गया है। तो इससे डर के जो है तक़वा यही है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना है। वअदल्लाहु लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। और बेशक अल्लाह ताला ने जो है वादा किया है मोमिनों से, अल्लाहुम्मा जल्लना मिनहुम। देखिए अल्लाह ताला ईमान का तकाज़ा हमको दे रहे हैं, पुकार रहे हैं और फिर हम हमारे साथ जो है वो क्या वादा कर रहे हैं कि हमारे लिए मग़फ़िरत है और अज्र अज़ीम है। अल्लाहुम्मा जल्लना मिनहुम। और फिर वल्लज़ी उसके अपोज़िट कौन है? वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। ये उसके अपोज़िट जो साइमल्टेनियस कंट्रास्ट साथ-साथ अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं। और उसके बाद अगली आयत है कि सूरह माइदा में आपको बताया कि लगातार अल्लाह ताला मुझे पुकार रहे हैं, बार-बार पुकार रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ्फ अयदियहुम अन्कुम वत्तकुल्लाह वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। क्या मतलब है कि लोगों जो ईमान लाए हो, जी अल्लाह ताला, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने अभी तुम पर किया है, जबकि एक ग्रोह ने तुम पर जो है वो
دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ یہ کیا ہوا تھا کہ یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا کہ ان کو ہم جو ہے دوستی ان سے کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے گھر کھانے پہ بلائیں گے ہم، اور جب کھانے پہ بلائیں گے تو جو ہے وہ یہ بہترین موقع ہوگا کہ ہم ان کے اوپر جو ہے سب ان کے اوپر پل پڑیں گے ہم۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ جو ہے وہ سوچا تھا کہ انہوں نے بڑا سا پتھر اوپر سے ڈال دیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی جو ہے جان ختم کرنے کے وہ در پہ تھے۔ تو دیکھیں نعمتیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ میں اچھے گھر میں رہ رہی ہوں، میں اچھا کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، میرے بچے اتنے پڑھ لکھ گئے، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ اور نعمتیں یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس موقع پہ میری جان کو محفوظ رکھا ہے نا، ہم وہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ میری جان اس کرو نعمت اللہ ہے، ذکر کرو ہے نا، ذکر کرو، دل میں بھی سوچو، محسوس کرو، زبان سے بھی کہو، اور ہمارے عمل بھی بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں، اور کوئی مشکل میں اگر ہم پڑے ہیں تو ہمیں کیا ہے، وَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پھر ایمان کی بات۔ دیکھیے دورہ قرآن کا موضوع ہی ایمان ہے، اور ہم یہ پورا اٹینڈ کر کے، پورا پڑھ کے، پڑھا کے پھر ویسے کے ویسے رہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ پر توکل کرنا ہے، کہیں بھی ہماری جان کو خوف ہو تو ہم اللہ پہ توکل کریں۔ یہ نہیں کہ غزوات سے لوگوں کو روکیں کہ تم مت جاؤ وہاں جو جان ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا لیسن 32 ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے 32 لیسن کر لیے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ اب یہ جو ہے کون سا ہے، چھٹا رکوع، چھٹا رکوع، اور سورہ مائدہ بھی شروع ہوئی ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل سے عہد کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم، اور بنی اسرائیل سے عہد، بنی اسرائیل سے عہد ہم سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تو میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ تو وہ کیا عہد تھا کہ تم میرے جو رسول آئیں گے تم ان پر ایمان لاؤ گے اور تم ان کی مدد کرو گے تو میں تم کو دنیا کی اس میں جو ہے بہت فضیلت دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تو بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ وہ ساری تفصیل ہم سورہ بقرہ پھر سورہ نساء میں بھی دوبارہ پڑھا ہے۔ تو عہد توڑنے کا نتیجہ ہے، اور عہد توڑنے کے نتیجے سے پہلے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سواء سبیل فقط دل سواء سبیل، سواء سبیل کیا ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے نا، سگنل فری کوریڈور جو سیدھے ہم کو جو ہے وہ جنت میں لے جائے ہیں۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 12، اور پھر آیت نمبر 60 میں پھر آئے گا سورہ مائدہ کی ہے کہ یہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ پگڈنڈیوں پہ ادھر ادھر نکل گئے ہیں، اور انہوں نے وہ سوا سبیل چھوڑ دیا، اپنے عہد کو توڑ دیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذالکم، ہے نا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہیں، کل حجارہ او اشد قسوہ، وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جو ہے ان کے بارے میں جو اتنا نرم رویہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کیا فرما رہے ہیں، فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، کہ تم ان کو معاف جیم۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 ہم نے کی، اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ آگے کی جو بھی آیات ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہے ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد کیا تھا وہ انہوں نے توڑا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے، ہے نا، اور اس کی وجہ سے جب ان کے دل سخت ہو گئے تو وہ جو کلام ان کو دیا گیا تھا وہ بھول گئے، نسو حظم مما ذکروا بہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے تم معاف کر دو، اور ان سے جو ہے فافو وصفو کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کو پسند کرتے ہیں، یحب المحسنین۔ اور یہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ آج جو ہے وہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرح سے ان کو معاف کر سکتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں،
اور مسلمان کس طرح خاموشی سے بیٹھے ہیں، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے وہ سجدے میں دعا مانگنا ہی کافی نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ جب قیام کا وقت آیا تھا تو لوگ سجدے میں پڑ گئے ہیں. تو اب اس وقت تو کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، لیکن میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہر وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے کی آیات جو ہیں وہ اس سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی ساری حرکتیں، ان کی سازشیں، یہ ساری اس کی بات ہو رہی ہے نا. اور اس میں جو ہے پھر نصارہ کی بات الگ سے، اور یہودیوں کی بات، کیونکہ جب یہ ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں تو مل جاتے ہیں یہ، اور دونوں مل کے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں. اب آج کل آپ دیکھیں کہ امریکہ ہو یا جو ہے وہ یو کے ہو، سب ملے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہا. تو یہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، بلکہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا. ایک ہی طرح کی آیت دونوں کے لیے ہے، کہ ان سے بھی عہد لیا تھا اور انہوں نے بھی پورا کا پورا بھول ہی گیا جو ان کو بتایا گیا تھا. حالانکہ جو ہے ان کتابوں میں بھی اسلام کی ہی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وہی شریعتیں تھیں جو کہ بعد میں جس کی تکمیل ہوئی انہوں نے بھی فراموش کر دیا. اور دیکھیں یہ جو ہے بک ہے ایک بلڈ آن کراس، صلیب پر خون. اس میں عیسائیوں کی آپس میں بھی بہت لڑائیاں ہیں، یعنی کہ 1900 تک جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں میں بہت دشمنی رہی. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 15 میں کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، جو کتاب الہی کی بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہے ہیں جن پر تم پردہ ڈالتے تھے. زنا کی احکامات پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، چھپا لیتے تھے. جب ان کے کسی بڑے گھرانے کی عورت کا معاملہ ہوتا تو نہیں کرتے تھے، ہے نا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نور و کتاب مبین، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے نا، وہ اور قرآن دونوں کے لیے لفظ نور استعمال ہوا ہے. اور نور ان معنوں میں تو لینا صحیح ہے، لیکن ان معنوں میں کہ جیسے کہ شرک کیا انہوں نے عیسائیوں نے کیا شرک کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نور. ہاں، تو بہت سے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس نور کا حصہ ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے. یہ نور کیا ہے کہ ہدایت کی روشنی ہم کو ان سے ملتی ہے. یہ کتاب مبین ہے، ہر چیز جو ہے راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ یہدیہم الی صراط مستقیم. تو اللہ تعالیٰ جو عیسائیوں کا کفر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ هو المسیح، قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. تثلیث کا جو ہے وہ عقیدہ انہوں نے جو ہے خود جو ہے وہ کیا کیا ایجاد کیا، اور اس کو خوب ابھی تک جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر یہاں یہود و نصارہ کے غلط عقائد سارے بتائے جا رہے ہیں. قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ان دونوں کا ہاتھ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی چہیتے سمجھتے تھے، اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اور ہم بینگ مسلم، ہم بھی شاید یہی سمجھتے ہیں، ہم کو بھی تو عذاب ہو رہا ہے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایمان پہ نہیں ہیں، ہیں؟ اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، نہ مسلمانوں کو بچا رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں. تو ہمارے اوپر بھی تو یہ عذاب کی قسمیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ، آیت نمبر 19 سورہ مائدہ کی. فترہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. فترہ جو ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایک لمبی مدت، بریک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک لمبی بریک آئی تھی، اس کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ 600 سال، یعنی کہ 6 سنچری جس کو کہتے ہیں، اتنا لمبا. لیکن حجت پوری کی گئی. بنی اسماعیل سے جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا. اور یاد کر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی.
یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے سب سمجھاتے تھے. اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں قصہ پڑھ چکے ہیں. یہ کون سا قصہ ہے؟ جو بائبل میں ایکزوڈس کے نام سے واقع خروج، جس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا تھا کہ انتا و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ہم تو جو ہے یہاں بالکل نہیں جائیں گے، کیونکہ اس میں ایک ایسی قوم ہے جو کہ بہت ہی جو ہے وہ خراب قوم ہے. جب تک یہ قوم اس میں سے نہیں نکلے گی ہم اس میں نہیں آئیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنَّا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. جب یہ نکلے گی تب ہم اس میں داخل ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے پورے 40 سال میدان تیہ میں ان کو قید کر دیا ہم. اور صرف 2 لوگ ایسے تھے ہیں جن کا اس میں ذکر آ رہا ہے باقاعدہ، کہ ڈرنے والوں میں صرف 2 لوگ تھے. قالا رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما. کون سے تھے؟ یوشع بن نون، جن کا ذکر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سورہ کہف میں ہے، اور کالب ہے نا. یہ دونوں جو ہے وہ پورے ریڈی تھے. وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ چلو تم، اور وہاں تم گھسو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان کے لیے رکھی تھی، لیکن یہ قوم نہیں گئی. اور یہ میدان تیہ میں یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. یہ جو ہے چوتھا رکوع ہے اس کا سورہ مائدہ کا، اور 5واں رکوع اب شروع ہو رہا ہے اور چوتھا رکوع ختم ہوا ہے. اور ہماری جو ہے چھٹا سپارہ، کیونکہ ہم پہلے سے پڑھ رہے تھے، اس کا جو ہے 8واں رکوع یہاں پہ ختم ہوا ہے. تو 40 سال تک وہ وہاں پہ رہے، اور اس کے بعد 40 سال میں ان کی پوری نسل بدل گئی. ان کی نہ صرف نسل بدلی، فطرت بدلی، اور بہت ساری بہتری آئی. اور پھر انہوں نے جو ہے دوبارہ گئے، اور پھر وہ جو ہے فلسطین جو ہے انہوں نے فتح کیا. پھر یہاں سے آیت نمبر 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. اور ذرا انہیں آدم کے بیٹوں کا قصہ بھی سناؤ. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل بھی تو بھائی بھائی تھے، وہ دونوں بھائی تھے نا. اسی لیے یہاں 2 بھائیوں کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ جب بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بھائی، 2 بیٹے، حابیل اور قابیل. اور جو ہے ایک کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوئی، تو وہ جو ہے جو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی قابیل کی، تو وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور اس نے اس کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہا. یہ پورا اس کا قصہ ہے. اور یہاں پہ اس قرب قربان فتقبل من احدہما، ایک سے قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے قبول نہیں ہوئی. تو اس نے کیا سوچا کہ اس نے کہا کہ میں تو تجھ کو قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کیا کیا جواب دیا کہ میں تو تم کو قتل نہیں کروں گا، یعنی اپنا ڈیفینڈ تو کروں گا لیکن میں قتل کی نیت میری ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی قبول کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا جو ہے چھٹے سپارے کا نصف ہو گیا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے قابیل جو ہے وہ اس نے قتل کیا، اور حابیل اللہ کا ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، متقین میں سے تھا. اور اس نے کہا بھی کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں. اور پھر اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا، اس کے نفس نے. دیکھیے فطوعت لہو نفسہ قتل اخی، اپنے بھائی کا قتل ہمارا نفس کیسے آسان کر دیتا ہے. اور یہ تو قتل ہے، ہم لوگ قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ہم اور کیا کیا اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے نیبر سے کیا کیا زیادتیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا نفس جو ہے ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. تو اس نے قتل کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے افسوس ہونے لگا. اور یہ پہلا قتل تھا، کہتے ہیں یہ پہلا قتل تھا. دنیا جب تک دنیا میں جتنے قتل ہوئے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کے اس میں جائے گا. جیسے ہم نیکی کے معاملے میں صدقہ جاریہ کہتے ہیں، تو یہ بدی کے معاملے میں کوئی ایسا طریقہ بدی کا جاری کیا جو لوگوں نے کرنا شروع کیا، تو وہ اس کا ایک حصہ تو لازمی ملے گا. اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دفن کیسے کرتے ہیں، تو اس نے جو ہے غراب یعنی کہ کبے نے اس کو سکھایا، اور پھر اس نے جو ہے اس کو
ये जो है एक इंसानियत का, फिर उसके बाद जो आयत है, आयत नंबर 32 सूरह मायदा की, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने जो है कसास का कानून भी जब पढ़ा था तो उसमें भी ये पढ़ा था कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतल नास जमिया व मन अहयाहा फकान्नमा अहया नास जमिया। अब हम ये जो जाहिर है कि इंसान की एक तो फिजिकल, हमारी हम फिजिकली एक लोगों को नजर आते हैं और एक हमारी रूह है। तो फिजिकल तो हम अपना बहुत ख्याल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कत्ल भी नहीं करते हैं। और बहुत से हॉस्पिटल्स में भी इस किस्म का वमन अहया फकान्नमा अहया नास जमिया लिखा होता है। और जो रिससिटेशन के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी ये चीज बहुत डिस्कस की जाती है। लेकिन रूहानी तौर पे हम कितने मुर्दा हैं ये हम भूल जाते हैं। तो लोगों को रूहानी तौर पे भी जिंदा करना, कुरान से जोड़ना, एक को अगर जिंदगी दी तो वो जो है बल्लिगु अन्नी वलो आयत करके कहाँ के कहाँ वो चीजें पहुंच जाएंगी। तो हम सबको ये सारी चीजें जहन में रखनी है कि बीइंग डॉक्टर हमको सही जो है इलाज करना है। रिससिटेशन के प्रोग्राम जो है वो बहुत हम लोग सिखाते हैं आगे, ताकि जो है आम लोग भी इसको सीख जाएं। फर्स्ट एड के तरीके हैं वो भी, और लोगों को जो है रूहानी तौर पे कुरान से भी जोड़ना है कि अल्लाह ताला का पैगाम क्या है। और हसद नहीं करना, क्योंकि हसद की बुनियाद पे जो है वो यहूदियों को भी एक तरह से तंबीह की जा रही है कि हसद की बुनियाद पे उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहता है ना। तो यहाँ पे वो वाली बात भी आई है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, जमीन उनके लिए तंग करते हैं फिरते हैं और फसाद बर्पा करें। अच्छा, यहाँ से जो है ना, अब जो आयात हैं वो हुदूद ऑर्डिनेंस किसको कहते हैं? कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सजा खुद मुकर्रर की है ना। और खुद सजा मुकर्रर की है तो उसमें जो है वो क्या सजा है ये भी अल्लाह ताला ने बताया है, तो उनको हुदूद कहते हैं। जैसे जिना का हमने पढ़ लिया है ना। अब ये बगावत की सजा, अगर कोई बागी है इस्लामी मुल्क में तो बगावत की सजा, यानी कि वो मुसल्ला होकर डाका जनी और गारतगरी कर रहा है, जैसे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो खवारिज के साथ मामला किया था। तो उनके लिए भी जो क्या फरमाया है कि उनको जो है कत्ल करें या सूली पे चढ़ा दिए जाए, या उनके हाथ पर मुखालिफ सिम से काटे ही जाएं या उनको जिला वतन कर दें। उसके बाद अगला हुक्म जो है वो फला पाने का तरीका अल्लाह ताला बता रहे हैं। अभी हुदूद ऑर्डिनेंस आगे भी आएगा है। अच्छा, ये अगला जो है वो इसकी स्लाइड नहीं है, तो आप अपने अपने कुरान पे नजर रखें, क्योंकि इस वाली सूरह मायदा में बहुत सारे अहकामात थे, तो इसलिए जो है सबकी स्लाइड नहीं बन पाई है। और ये भी मैं आप लोगों से पूछना भी चाह रही थी कि स्लाइड से आपका अगर कुछ फायदा होता है तो ठीक है, वरना सिर्फ आयत का नंबर ही लिखना काफी है। तो अब ये जो है आयत नंबर कौन सी है जो अब हम पढ़ रहे हैं? ये है हमारा 5वां रुकू है सूरह मायदा का, और 9वां रुकू जो है ये छठे सिपारे का है। और हमारा जो है अब 33वां लेसन है, 33। और 33 लेसन में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। पहले मैं जरा टाइम देख लूं, टाइम क्या हो गया है। 4:06 हुए हैं, तो अभी हम एक दो अहकामात करके और फिर 10 मिनट जो है वो आप लोगों से बातचीत करते हैं ना। तो ये जो अब जो लेसन शुरू किया है वो लेसन 33 है। और आयत नंबर जो है वो 35, सूरह मायदा आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जी अल्लाह ताला, तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह की तरफ जाने का वसीला तलाश करो और अल्लाह के राह में जहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। फलाह पाने का नुस्खा, फलाह पाने का नुस्खा अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? सबसे पहले 3 चीजें बताई हैं। इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा।
اللہ کا تقوی پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، اس لیے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ وہ ذریعہ جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان، پکا ایمان، ہمارے عمل صالح۔ اور کس چیز سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے؟ نماز کے ذریعے، پھر وسجد وقترب، سجدے کے ذریعے، سارے فرائض پورے کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، نافرمانی سے بچ کے ہم جو ہیں وہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیونکہ وسیلہ کے جو ہے نا کچھ لوگوں نے کچھ عجیب قسم کے معنی جو ہے وہ بتا دیے ہیں، جو ہم کو اس سے بہت بچنا ہے۔ وسیلے کا مطلب جیسے کہ کسی بزرگ کا واسطہ دیا ہے، کہ فلاں کی جو ہے وہ وسیلے سے جو ہے مجھے، جو یہ میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہی ہوں، فلاں کے وسیلے سے میرا جو ہے یہ دعا پوری کر، یا فلاں بزرگ کا نام لے کے کہ وہ ان کے وسیلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو یہ خالص کفر اور شرک ہے۔ یہ ہمیں پکا رہنا، ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اے پروردگار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یا حضرت ابوبکر صدیق کے طفیل سے میرا یہ کام کر دے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے ہیں، یا حضرت مجدد الف ثانی کی برکت سے میرے یہ کام کر دے، تو یہ غلط ہے، یہ وسیلے کی تعریف نہیں ہے۔ آپ نیک لوگوں کی زندگی میں ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے دعا کروا سکتے ہیں، یہ مسنون ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اولیاء اللہ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ الحقنی بالصالحین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم مشورہ بھی لیں، اور ہم خود بھی اللہ تعالیٰ سے ہم حاجت کے نفل بھی پڑھ رہے ہیں، ہم استخارہ بھی کر رہے ہیں خود، اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اصل ہمارا وسیلہ اللہ کی طرف جانے کا کیا ہے؟ ہمارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوئے ہوں، اور اگر ہم نے نافرمانی کی تو وہ دور کرنے والے ہماری توبہ استغفار ہیں۔ اور وہ واقعہ یاد کریں کہ 3 لوگ سفر کے لیے نکلے تھے، اور پھر جو ہے وہ بارش ہونے لگی تو وہ ایک ان کو غار نظر آیا، اس میں چلے گئے ہیں، اور جب وہ غار میں گئے تو کیونکہ آندھی طوفان سب تھا، بارش تھی، تو ایک بڑا سا پتھر آ کے غار کا منہ بند ہو گیا ہے، اور تینوں اس میں قید ہو گئے۔ اب وہ لوگ پریشان ہوئے ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں باتیں کرنی شروع کی۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی، اور پھر کہا کہ ہم جو ہے، ہم نے اگر زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے تو ہم اس کا واسطہ دیں، یعنی وہاں پہ وہ گھس کے اگر جو ہے کسی اور نیک آدمی کو یاد کرتے کہ اس کے وسیلے سے مجھے جو ہے اس غار سے نکال دے، تو انہیں کبھی نہ نکل پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ میرا اور آپ کا جو ہے وہ کنیکشن ہے۔ دعا جو ہے پہلی وائرلیس کنیکشن۔ تو انہوں نے تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال بتائے، بہت لمبا قصہ ہے، ظاہر ہے کہ کسی نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی، کسی نے کچھ اور کیا تھا، تو جب کسی ایک نے جو ہے اپنا قصہ سنایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، پھر دوسرے نے اپنی پوری کہانی سنائی اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی تو وہ پتھر اور کھسک گیا، پھر تیسرے نے اسی طرح سے اپنی کہانی سنائی اور دعا کی تو پتھر پورا ہٹ گیا، اور وہ تینوں وہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو جیسے بچے نہیں کہتے کہ امی میں نے جو ہے ہوم ورک بھی کر لیا ہے، امی میں نے اپنا کمرہ بھی صاف کر لیا، امی میری یہ بات مان لیں، تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے دعا کروں، جو ہم نے جو ہے کتب علیکم الصیام میں جو ہے دعا کے اوپر بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بندوں سے کہو کہ وہ سے دعا کریں، میں قبول کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو بھی تو چاہیے کہ جو ہے وہ میری بات کا جواب دیں، میرے ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل کریں، یہ ہے نا، اور آمنو بھی، اور میرے اوپر شعوری ایمان لائے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں نا سارا، تو اسی لیے جو ہے ہم کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ ڈھونڈو کہ کیا تمہارے کتنے اعمال ہیں، کم ہیں تو اور کرو، ظاہر کم ہی ہے ہمارے تو، اور جاہدو فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جہاد جہاد بار بار نا، جوہد، جوہد کا لفظ ہوتا ہے کوشش، پھر جد و جہد بہت زیادہ کوشش ہے، اور جہاد اٹ موسٹ اسٹرگل اپنی پوری کوشش، اور پھر جہاد ہر طرح کا، مال سے بھی، جان سے بھی ہے، اپنا ٹائم دے کے بھی، طرح طرح سے جہاد ہم کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اس کا آخری جو ہے وہ قتال ہے۔ اور کس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہم کو اکسا رہے ہیں کہ لعلکم تفلحون، تمہارے اندر تم کو جو ہے فلاح ملے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب میں سے بنائے ہیں۔ اب جو ہے ٹائم ہمارے پاس ہے 2 منٹ، دیکھیں اگلا اگر جلدی سے ہم اور کر لیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ہماری آیت نمبر 35 کہ وسیلے کا ہم کو بالکل صحیح معنی ہم کو پتا ہونا چاہیے نا، اور آگے جو ہے وہ حدود آرڈیننس ہے، حدود آرڈیننس چل رہے ہیں، اور ابھی یا ایھا الذین آمنوا والی آیت نہیں ہے، تو حدود آرڈیننس میں جو ہے وہ چوری کی سزا ہے نا، یہ آیت نمبر جو ہے 38 ہے، کیونکہ یہ سب ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک تو تقوی اختیار کرنے کو فرما رہے ہیں، اور وسیلہ تلاش کرنے کو، جہاد، ان سب چیزوں میں جو حدود آرڈیننس ہے اس میں بھی ہمارا جہاد ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اسی پر عمل کریں۔ تو چوری کی سزا ہے نا، حدود آرڈیننس میں والسارق فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ چور خواہ عورت ہو یا مرد، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی جو انہوں نے کمائی کی، اس کو بھی کمائی کہا جا رہا ہے، اس کی سزا ہے، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، بے شک عزیز حکیم ہے، اور جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تابہ من بعد ظلم ہی واصلہ، ظلم کیا ہے، گناہ کا کام، اور اپنی اصلاح کی تو فن اللہ یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ پر بہت مہربان ہے۔ پہلی چوری پہ جو ہے ایک ہاتھ سیدھا، کہتے ہیں ڈھال سے کم کی قیمت پر چوری پہ ہاتھ نہیں کٹے گا، یعنی کسی نے اگر کھانے پینے کی اشیاء، سبزی پھل وغیرہ چوری کی تو بےچارا اتنا بھوکا تھا، اس میں تو کہتے ہیں نا کہ حاکم وقت کو پکڑنا چاہیے، تو یہ جو ہے حدود آرڈیننس ہے۔ یا ایھا رسول اللہ یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اے پیغمبر تمہارے لیے ان لوگوں کی جو بھاگ دوڑ ہے اور جو ترقی کی چیزیں ہیں ان سے تمہارے دل چھوٹے نہیں ہونے چاہیے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو مجھ سے کہا جا رہا ہے، کہ ہم ڈیولپ کنٹریز کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کس کس چیز میں یہ آیات پہلے بھی آ چکی ہیں، ہمارے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، کیا ان کے مالز ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان کا جو منہ سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے، اور من الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، اور ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ جو یہودی ہیں ان کا حال کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، یہودیوں کی خصوصیات بنی اسرائیل کی تو پہلے بھی ہم پڑھتے رہے، جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی خاطر تمہارے پاس کبھی نہیں آئیں گے، یہ سن گن ادھر ادھر سے لے لیتے ہیں تو کتاب اللہ کے الفاظ کو بھی بدل دیتے ہیں۔ دیکھیے سماعون للکذب میں اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کہیں ہم بہت زیادہ ٹی وی تو نہیں دیکھتے، ٹی وی پہ تو ساری چیزیں ہی لگتا ہے کہ شاید جھوٹی ہیں، اور ہم ذوق و شوق سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، کتنی خبریں سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں ہمیں نہیں پتا ہے نا، تو اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، ہے نا؟ تو جو لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے، جن کی حرکتیں ایسی ہیں، اور یہ جھوٹ سننے والے، حرام کے مال کھانے والے ہیں نا، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ یہودیوں کی ساری خصوصیات آ رہی ہیں، کہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، اور یقیناً ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں ہے وہ کر سکتے ہیں، وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تو جو ہمارے پاس فیصلے کا جتنا ہے تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ ہم فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر ان کا حال کیا تھا یہودیوں کا
کہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ہے آیت نمبر 43 میں. کیفا یحکمونک وعندہم التوراۃ، ان کے تو اپنے پاس تورات ہے. تو تمہیں کیوں یہ حکم بناتے ہیں؟ ان کی تورات میں اللہ کا حکم جو ہے موجود ہے. اصل بات کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں، جیسے کہ یہاں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی کا فتویٰ، ایسے مولوی کے پاس جو میری مرضی کا فتویٰ دے دیں، ہے نا. تو یہ اس چکر میں کہ توریت میں تو یہ لکھا ہے ہم حضور سے جو ہے اپنی مرضی کی بات کروا لیں. اصل بات کیا ہے کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم بس کرتے ہیں، اور ہم نے آیت نمبر 43 یہاں تک کر لیا ہے. انشاءاللہ تعالی اب ہم کل باقی کریں گے نا، اور کچھ اور بھی احکامات جو ہے ہم ساتھ میں ملا کے، اور حدود آرڈیننس بھی ہے نا.